बरकतों का महीना, नेमतों का खजीना, क्योंकि इस माह में उतरा कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अतहर कसीम और प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आपका खैर मक़दम। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक की मुतबर्रक साआतें और इन मुबारक घड़ियों में आपका और हमारा साथ फ़ज़ाइल रमज़ान का खूबसूरत प्रोग्राम और रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल का बयान, ये सब अल्लाह ताला की अता है जो हम सब पे हो रही है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ ARYQ टेलीविज़न के तमाम नाज़रीन को जिन्होंने फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम पसंद किया और अपनी खूबसूरत आरा से भी हमें नवाजा और अपनी दुआओं में भी हमें याद रखा। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम का मौजू है सदका। सदका जो है ये हम अपनी इस्लामी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा समझते हैं। हम पे जब भी आफ़ात व बलियात अल्लाह ताला की तरफ से आएँ या हम महसूस करें तो उनके ख़ात्मे के लिए हम सदका देते हैं और इन आफ़ात व बलियात से महफूज रहने के लिए हमें अल्लाह ताला ने सदका देने की हिदायत भी फरमाई है। सदका क्या होता है, इस अमल से क्या फ़ायदा होता है, सदका किसे देना चाहिए और सदका किन किन सूरतों में अदा किया जा सकता है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे स्टूडियो में जनाब किबला पीर मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान दामे बरकातुहुम आलिया। बहुत शुक्रिया पीर साहब के हम आपके मुंतज़र भी रहते हैं, हमारे नाज़रीन भी आपके मुंतज़र रहते हैं और आपकी माशाल्लाह जो गुफ्तगू होती है वो बहुत बसीरत अफरोज़ होती है और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक की इन नेक सातों में आपकी गुफ्तगू से चार चांद लग जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। सदका के हवाले से आप फरमाइए कि इस्लाम में सदका अदा करने की क्या अहमियत है और ये अमल जब किया जाता है तो इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की रोशनी में हमारे नाज़रीन ये सुनना चाहेंगे कि इसकी फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आज आपने एक ऐसे उन्वान का इंतख़ाब फरमाया है, जैसा आपने फरमाया कि जब भी इंसान पर कोई आफ़ात व बलियात आएँ तो इंसान सदका देता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कई अहादीस का मफ़हूम है कि सदका बला को टाल देता है। तो इस वक्त हम सब पे एक मुसीबत, एक बला कोविड-19 कोरोना वायरस की सूरत में आई है और रमज़ान का महीना भी है जिसमें सदक़े को सदका नफली अमल है वैसे, लेकिन अल्लाह ताला नफल को फ़र्ज़ के बराबर अजर अता फरमाता है नफली इबादत का भी। तो यकीनन इन दिनों में और ज़रूरतमंद लोग भी बहुत हैं जिनको जो घरों में महसूर हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको ज़रूरत है। तो इस वक्त जो भी सदका देगा यकीनन अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का नुज़ूल उस शख्स पे होगा। आपका जो सवाल के सदक़े की क्या अहमियत है और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या फ़वाइद बयान फरमाए हैं। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, उनके मालों में से सदका लीजिए और उनके माल को पाक फरमाइए, उनके माल को पाक फरमाइए। यानी इस आयत से मुराद ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब इंसान सदका देता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को और उसके माल को पाक फरमा देता है, माल को पाक फरमा देता है। उस शख्स को गुनाहों से पाक फरमाता है, उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं, गुनाहों के लिए कफ़ारा होता है। और माल पाक ऐसे होता है कि अल्लाह ताला उस माल को नुकसान से पाक फरमा देता है। हर माल में नुकसान का अंदेशा होता है। जब इंसान माल से सदका देता है वो माल नुकसान से बच जाता है, वो माल नज़र बद से बच जाता है, वो माल जो है वो किसी भारी नुकसान, नज़र या किसी किस्म के भी खसारे से महफूज हो जाता है, उससे नहुसत उठ जाती है, नहुसत उठ जाती है। अच्छा, इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान जो है वो रिज़्क़ हराम कमाए, हराम माल कमाए और बोले भाई फरमाया है कि माल को सदका दे के पाक करो, तो मैं हराम माल से ढेर सदका दे रहा हूँ तो पाक हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हराम माल से आप सदका देंगे भी तो सदका नामे अमाल में कोई मुरतब नहीं होगा, सदका नामे अमाल में मुरतब नहीं होगा। तो इससे मुराद ये है कि जब भी इंसान कोई सदका देता है अल्लाह ताला उस इंसान को गुनाहों से पाक फरमाता है और माल को नुकसान के अंदेशे से पाक फरमा देता है। अल्लाह करीम
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ دیتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے کیونکہ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 نامہ اعمال میں مرتب نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ 700 صدقہ کا ثواب نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے، اور پھر ہر ایک کے خلوص کے مطابق جس کے لیے اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کو قرض حسنہ کیسا دیا جائے گا؟ اللہ کے کسی بھی غریب بندے کی مدد کر دو، کسی بھی غریب کی مدد کر دو، کسی بھی مسکین کی مدد کر دو، کسی بھی انداز سے اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کا کوئی غریب بندہ ہے اس کی مدد کر دو۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کو کئی گنا زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو رزق کو تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رزق میں کثرت عطا فرماتا ہے، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے، جہاں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں ثواب ہوتا ہے، جہاں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ پروگرام جو فضائل رمضان ہے، اس میں ہم جو آپ سے سوالات پوچھتے ہیں، ہمیں کروڑوں ناظرین جو پوری دنیا سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور اکثر پیغامات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ ان کے دل کی آواز ہوتے ہیں، اور وہ رہنمائی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے سوالات کے جوابات ان کو دیے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ایک سوال جو ناظرین کے دل میں بھی ہوگا اور اکثر لوگ جو ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں اپنے مال میں سے تو ہمارا مال کم ہو جاتا ہے ظاہری طور پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال میں سے صدقہ دیتے دیتے اتنے غریب ہو جائیں کہ خود صدقہ لینے کے قابل ہو جائیں۔ اس حوالے سے آپ روشنی فرمائیے، ڈالیے کہ کیا رہنمائی ہونی چاہیے عوام کی۔ حضرت اس کے لیے انسان کے پاس پختہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، اور جب کوئی صدقہ دینے والا اللہ کے کسی غریب بندے کو، کسی مستحق کو صدقہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے، اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت میں قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا جلدی ایک تو قبول ہوتا ہے کہ جب کوئی صدقہ دینے والا اللہ کی راہ میں کسی مستحق کو، کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مال مستحق کے ہاتھ میں پہنچے، اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت میں قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رزق کے حلال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت میں قبول فرما لیتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت میں قبول فرما لیتا ہے، اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ جو پھر آگے حضور کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے تمہارے پاس کوئی بچڑا ہو یا اونٹ کا بچہ ہو، تم اس کی پرورش کرتے ہو نا، اس کو پرورش کر کے اس کو اتنا بڑا کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی اسی طرح نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہو جاتا کہ میں نے 1000 روپیہ صدقہ کیا تو 1000 میرے نامہ اعمال میں مرتب ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جس طرح تم کسی بچڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی شانوں کے مطابق اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے، اور کتنا بڑا کرتا ہے بخاری میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر کے پھر صدقہ دینے والے کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کی بہت سے برکات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے رمضان المبارک میں ہی کچھ دن پہلے رزق حلال پہ ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ رزق جتنا انسان لے کے آیا ہے اتنا ہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کے مال میں، انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ یہ صدقہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اللہ سے کلام کی خاطر کوہ طور پہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص نے روکا، اس نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، میری ایک فریاد تو اللہ تک لیتے جائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، کبھی آدھی روٹی ملتی ہے، کبھی ملتی ہے، کبھی روٹی ملتی ہے، کبھی پورا دن گزر جاتا ہے روٹی ملتی ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے عرض کریں کہ جتنا اس نے میرا مقصوم لکھا ہے وہ تو مجھے موت سے پہلے ملنا ہے نا، آپ کی بات اللہ نہیں ٹالے گا۔ آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ ایک ہی بار میں مجھے میرا سارا مقصوم دے دے۔ آپ نے جا کے اللہ سے عرض کر دی۔ نبی عرض کرے، نبی وسیلہ بنے اور دعا قبول نہ ہو، یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن اس کے گھر کے آگے سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ لیکن جب اگلے دن، اس سے اگلے دن، اچھا اس نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس دن اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا بھئی جو میرے علاقے میں بھوکا ہے، جو میرے علاقے میں مسکین ہے، جو میرے علاقے میں غریب ہے، آج آئے میرے دروازے پہ، اللہ نے اناج کا ڈھیر لگا دیا ہے، اناج کا ڈھیر لگا دیا ہے، جو بھوکا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، آئے میرے دروازے سے اناج اٹھا کے لے جائے اور اپنی ضروریات پوری کر لے۔ اسی دن وہ سارا مال ختم ہو گیا، لوگ لے گئے۔ جب اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر دگنا اناج موجود ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ یا اللہ یا کریم، جب میں نے تجھ سے فریاد کی تھی تو کیا تو نے اس کا قسطوں میں رزق مقرر کر دیا تھا کہ آج اتنا پہنچ جائے گا اس کے دروازے پہ، کل اتنا؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے میرے خلیل، جب آپ نے مجھ سے عرض کی تو اسی وقت اس کا سارا رزق دروازے پہ پہنچ گیا تھا۔ تو کہا یا اللہ اس نے تو وہ سارا اسی دن تقسیم کر دیا تھا، تو آج تو دگنا رزق اس کے دروازے پہ موجود ہے، رزق تو انسان کا اتنا ہی ہے جتنا تو نے لکھ دیا، تو یہ کیسے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا سے تجارت کر کے الٹی چالیں بھی کھیل سکتا تھا، وہ دنیا کے ساتھ بھی تجارت کر سکتا تھا، وہ اس رزق کا کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ اس نے تجارت دنیا سے نہیں کی۔ یہاں الٹی چال کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہی ہے۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ میں دنیا کے کسی طریقے سے اس کو بڑھا لوں، لیکن اس نے تجارت کی، لیکن دنیا کے ساتھ نہیں کی، اس نے تجارت میرے ساتھ کی، میرے بندوں میں مال تقسیم کر دیا، میرے ساتھ تجارت کی۔ اب جب تک وہ زندہ ہے اور یہ عمل جاری رکھے گا اس کے دروازے سے اناج ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے لاہور شہر میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک دور میں بڑا مال ہے، کچھ عرصے بعد سڑک پہ بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑا اقتدار ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے ان کو کوئی سلام نہیں لے رہا، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن لاہور میں داتا علی حجویری کے دروازے سے ہزاروں سال گزر گئے، لنگر ختم نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں خواجہ عبد الکریم کے دروازے سے سینکڑوں سال گزر گئے، لنگر ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے، قیامت تک ان کے دروازے سے رزق ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی، اور خاص طور پہ قصص الانبیاء سے آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی قبلہ کہ صدقہ دینا ایک صالح عمل ہے۔ دنیا کے اندر جو بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے اور یہ نیک اور صالح عمل کرتا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا اجر رکھا ہے، اس کو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ حضرت دنیا میں بھی صدقے کی بہت سے انعامات ہیں، نزا کے وقت بھی صدقہ کا بہت سارے انعامات ہیں، قبر میں بھی صدقہ کام آئے گا، اور قیامت کے دن میزان پہ بھی صدقہ کام آئے گا، اور پل صراط پہ بھی انسان کو صدقہ کام آئے گا۔ ایک ایک بات پہ حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اب وہ پیسے ہو، وہ سونا ہو، وہ کوئی بھی رقم ہو، کسی بھی انداز میں، جب انسان کسی بھی مال کو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ زبان حال میں، وہ صدقہ کلام کرتا ہے، اور وہ کلام کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا، تو نے مجھے بڑا کر دیا ہے، میں پہلے اپنے حجم کے مطابق تھا، قلیل تھا، جتنا میرا حجم ہے میں اتنا تھا، لیکن تو نے مجھے اپنی سوچ سے بھی زیادہ بڑا کر دیا ہے، پہلے تو میرا محافظ تھا، اب میں تیرا محافظ ہوں، پہلے تو بینک میں رکھ کے، تجوری میں رکھ کے، لاکر میں رکھ کے میری حفاظت کرتا تھا، لیکن اب دنیا میں، قبر میں اور حشر میں نے تیری حفاظت کرنی ہے، مجھے اللہ نے تیری حفاظت پہ مامور کر دیا ہے، پہلے میں تیرا دشمن تھا لیکن تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، پہلے میں ہی تجھے یاشیوں پہ لے کے جا کے، نافرمانیوں پہ لے کے جا کے، ذخیرہ اندوزی میں لے کے جا کے، کسی بھی انداز سے تیرے سے دشمنی کر سکتا تھا، لیکن اب تو نے قیامت تک کے لیے مجھے دوست بنا لیا ہے، پہلے میں فانی تھا، اب تو نے مجھے اپنے لیے باقی بنا لیا ہے، پہلے میں نے تیرے ہاتھ سے نکلنا تھا کسی اور کے ہاتھ میں، ادھر سے نکلنا تھا کسی اور کے ہاتھ میں، پھر آگے سفر کرتے رہنا تھا، لیکن اب قیامت تک تیرا میرا ساتھ پکا ہو گیا ہے، اب تو نے مجھے اپنے لیے باقی بنا لیا ہے، پہلے میں قلیل تھا
تو نے مجھے اپنے لیے کثیر بنا لیا ہے، اور پھر وہ صدقہ حوالہ دیتا ہے، اس حدیث کے مطابق کثیر بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ حوالہ دیتا ہے کہ تو نے اس حدیث کے مطابق مجھے اپنے لیے کثیر بنا لیا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں تم ایک نیکی کرو، اللہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں مرتب فرمائے گا، اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح 10 گنا دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے ذہن میں ابھی ایک دم ایک واقعہ آیا۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی کامل ولیہ تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے راہ میں ایک روٹی پکی گھر میں کھانے لگی، دروازے پہ کوئی آیا، اللہ کے نام پہ دے دو، اس روٹی کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ نہیں بچا کھانے کو۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، خادمہ نے دروازہ کھولا اور کسی نے بتایا کہ 9 روٹیاں بادشاہ نے بھیجی ہیں آپ کے لیے، یہ قبول کر لیں۔ اس نے آ کر رابعہ بصری کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کسی اور کی ہوں گی، اس کو بتاؤ کہ جائے، کسی اور اس کو غلطی ہو گئی ہے۔ جب اس نے بتایا غلطی ہوگی، اس نے کہا کس کا گھر ہے؟ کہا رابعہ بصری کا۔ کہا سوری واقعی غلطی ہوگی، کسی اور کی طرف بھیجا تھا۔ وہ عورت بھی حیران ہوئی کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن حیرت تب بڑھ گئی جب کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی تو اس نے کہا بھی بادشاہ نے کھانا بھیجا ہے۔ کہا کیا بھیجا ہے؟ کہا 10 روٹیاں۔ حضرت رابعہ بصری کو بتایا تو کہا قبول کر لو، یہ ہماری ہیں۔ اس خادمہ نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہماری نہیں تھی اور یہ ہماری ہے؟ کہا اصل بادشاہ وہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں ایک عمل کرو، اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم نے ایک روٹی دی تھی تو 9 نہیں آنی تھی، 10 روٹیوں نے آنا تھا۔ یہ جب ایمان ہو تو پھر دنیا میں بھی انسان اس کو ایسے محسوس کرتا ہے۔ مجمع زواہد میں یہ حدیث موجود ہے، مجمع زواہد میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ کوئی بھی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں بھی اس وقت لوگوں سے کہوں گا، ناظرین سے، اس سال رمضان المبارک میں اس کرونا وائرس کی کووڈ-19 کی سچویشن میں صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ آپ صدقہ دے دو، کوئی بھی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ حضور فرماتے ہیں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے گا۔ اور کہاں دو؟ اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں غرباء کو تلاش کر کے ان میں صدقہ دو۔ ڈاکٹر صاحب صدقے کی بہت طاقت ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو بنایا نا تو زمین لرزا کرتی تھی، زمین ہلا کرتی تھی۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، زمین کو قرار آ گیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پہاڑوں سے مضبوط لوہا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، لوہے کے آڑے بنا کے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ عرض کی کہ یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ کریم فرمایا آگ لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ دیکھیں آگ سے لوہے کو سیک کے جو چاہے اس کو شیپ دے دی جاتی ہے، اتنا اس کو پگھلا دیا جاتا ہے۔ کہا یا اللہ آگ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی آگ سے زیادہ مضبوط ہے، پانی جتنی بھی آگ ہو اس کو بجھا دیتا ہے۔ کہا یا اللہ پانی سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں ہم نے جو ہے وہ ہوا میں پانی سے زیادہ طاقت رکھی ہے، اب دیکھیں بادلوں میں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کہا یا اللہ ہوا سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں ہوا سے مضبوط وہ صدقہ ہے جو انسان ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں خفیہ صدقہ کہا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں حدیث موجود ہے کہ خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو صدقہ دو نا تو اس سے آنکھیں بھی نہ ملاؤ، نظریں جھکا کے اس کو صدقہ دو، صدقے کو اتنا خفیہ رکھو کہ ایک ہاتھ سے دو تو حضور نے فرمایا دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم عجیب دور میں ہیں، سوشل میڈیا جہاں رحمت بھی ہے، اللہ کی اس اعتبار سے رحمت بھی ہے۔ دیکھیں اس طرح کے پروگرام اس وقت کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں۔ وہیں سوشل میڈیا ایک اس معاملے میں جہاں بہت سی اس کی خرابیاں بھی ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے میں ریاکاری کا اتنا شوق آ گیا ہے کہ کسی غریب کو 10 روپے بھی دے رہے ہوں گے نا تو 10 اینگل سے پہلے اس کی تصویر کھنچائیں گے۔ اللہ کے بندے کئی سفید پوش ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو شرم آتی ہے، جو اس وجہ سے تمہارے سے مال لینے نہیں آتے کہ تم نے دینا 100 روپیہ ہے لیکن تصویریں 1000 کھنچانی ہے۔ تصویریں دو گے تو صوفیہ فرماتے ہیں جو عمل مخلوق کو دکھانے کے لیے کرو اللہ سے اس کی اجر کی توقع نہ رکھنا، لوگوں کے لیے تصویر نہ بناؤ، کوشش کرو یہ تصویر اس کی بارگاہ میں تمہاری آ جائے۔ اگر اس کی بارگاہ میں آ گئی تو دنیا آخرت میں سنبھل جاؤ گے۔ آخری حدیث یہاں بیان کروں گا، احیاء العلوم میں آخری روایت بیان کروں گا۔ احیاء العلوم میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے۔ سب رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، آدھے رستے تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں روزہ انسان کو اللہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ مبارک ہو روزے دارو تم اللہ کے دروازے میں پہنچے ہوئے ہو۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ یار جب آدھا رستہ طے ہو گیا، دروازے پہ پہنچ گئے، 2 صدقہ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ نوازے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صدقہ جو ہے
کچھ احباب جو ہیں معاشرے کے لوگ وہ صدقہ دینے کی اہلیت استطاعت رکھتے ہیں، کچھ ظاہر ہے کہ وہ صدقہ لیتے ہیں جن کے مالی حالات بہتر نہیں ہوتے، تو کیا ایک فلسفہ ہے اس بات میں کہ کیا جو صدقہ لیتا ہے وہ صدقہ دینے کے اجر سے محروم رہ جاتا ہے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، دیگر اعمال، جن کو اگر کیا جائے تو صدقے جتنا اجر کوئی انسان حاصل کر سکے جس کو مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صدقہ دے سکے؟ صدقہ لینے والے کے لیے بھی اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس بھی صدقہ دینے کی یہ طاقت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مال والا مال سے صدقہ کرے، علم والا علم سے صدقہ کرے، اگر علم ہے اس کے پاس تو وہ نفع بخش علم کسی اور کو سکھا دے، یہ نامہ اعمال میں صدقہ مرتب ہوگا، اور طاقت والا طاقت سے صدقہ کرے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کسی بھی انداز سے کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤ، اللہ نامہ اعمال میں صدقہ مرتب فرما دے گا۔ اگر رستے سے کوئی تکلیف دے چیز بھی اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے، حدیث کے مطابق نامہ اعمال میں صدقہ مرتب ہوگا۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، حضور فرماتے ہیں مسکرا کے دیکھنے سے اللہ نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب مرتب فرمائے گا۔ کسی کے قرض کی مدت میں کسی غریب کو قرض دیا ہو، اگر وہ غریب مسکین ہے، وہ کہے کہ میرے قرض کی مدت میں اضافہ کر دو، انسان جتنے دن کا اضافہ کرے گا روزانہ اتنے مال کے صدقے کا ثواب ملے گا، مال بھی واپس مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے آج اور اس صدقہ میں کے ایک حوالے سے اضافہ کرنا چاہوں گا، ضرور۔ تسبیحات پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اس سے بھی نامہ اعمال میں صدقہ مرتب۔ واہ واہ، آپ نے جو طریقے بتائے صدقہ کا اجر لینے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان یہ کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ ملت اسلامیہ کے اندر ہمیں رواج دینا چاہیے ایسی تمام باتوں کو جن سے ہمیں یہ اجر ملے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ شان رمضان، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت